देखिए, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पेड़ पर से लकड़ी कटकर, तख्ते चिरकर, रंदा लगकर, बेहतरीन तरीके से चमकदार बनकर कुर्सी अपने आप बन गई, किसी ने बनाई नहीं है। अपने आप से जो है पेड़ पे से लकड़ी कटकर, तख्ते बनकर और उस पर रंदा चिकनी करके उसे, और उसकी कुर्सी जो है अपने आप बन गई बैठने वाली। मैं आपसे कहूँ कि अपने आप बन गई, वो किसी ने बनाया नहीं। तो आप मुझे कहेंगे कैसा पागल आदमी है, ऐसा कैसे हो सकता है भला? तो जाओ देखो, इस दुनिया में कितने पागलों की भीड़ है जो ये कहती है कि ये कायनात अपने आप बन गई, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसको बनाने वाला और चलाने वाला कोई नहीं है। कितनी पागलों की भीड़ है जो इस बात को कह रही है। इस बात के जवान से कहने वाले कम हैं, लेकिन दिल से मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं इस दुनिया में। जो दिल से ये मानते हैं कि इस कायनात का कोई मालिक नहीं है, ये अपने आप बन गई, अपने आप चल रही है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, यही हमारा जीवन है। जो खा लिया, जो पहन लिया, बस वही अपना है। मौत के बाद तो मिट्टी में मिल जाना है। कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई इस कायनात का मालिक नहीं है। कितने मुसलमान कहलाने वाले हैं जो ज़बान से तो नहीं कहते, लेकिन दिल से इनकार करते हैं अल्लाह का। अगर इन्हें होश हो हकीकत में कि हमारा एक मालिक है जिसने हमें पैदा किया है, उस मालिक की मर्जी हम जानने की कोशिश करें, तो फिर ये फ़िरक़ों में ना बटें, गिरोहों में ना बटें, कौमों में ना बटें। हम एक मकसद पर खड़े हो जाएं, एक कलमे पर खड़े हो जाएं और उम्मत बन जाएं। असल में ज़्यादातर मुसलमानों की भीड़ का ये आलम है कि दुनिया परस्ती में लीन है और अल्लाह की किताब को पीठ पीछे फेंक रखा है। क्या सबूत है कि उसे रस्म रिवाज के एतबार से बिना समझे पढ़ते हैं, उसको समझ कर नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि अगर अल्लाह की मर्जी जाननी होगी तो किताब को समझ के पढ़ना होगा, किताब को समझकर अल्लाह की मर्जी पर जीवन गुजारना होगा। अब चलना अपनी मर्जी पे है तो किताब को क्यों पढ़ेंगे, अल्लाह की मर्जी को क्यों जानेंगे? इसीलिए असल मेहनत जो है दुनिया परस्ती पे हो रही है, दुनिया बटोरने पर। दुनिया परस्ती में भी मनमानी और अल्लाह के दीन में भी मनमानी कर रखी है, इसीलिए फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, अलग अलग दीन के टुकड़े कर लिए हैं, इसलिए ये कौम जलील हो रही है। जितने भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को ध्यान लगा के सुनें और समझें। चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, संसार के सच्चे मालिक का आप उसे चाहे भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, परमेश्वर कहते हो, मैं तो उसे अल्लाह कहता हूँ। जो संसार का सच्चा मालिक है वो एक ही है। तो संसार के सच्चे मालिक का, अल्लाह ताला का एक बड़ा ज़बरदस्त सारी दुनिया के इंसानों के लिए एक सवाल है। कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक ऐलान है और एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इसका जवाब दें भाई। हाँ, हमारा बनाने वाला ये सवाल पूछ रहा है, इसका हम जवाब दें। जो भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस सवाल का जवाब दें। तुम्हारा सच्चा बनाने वाला मालिक इस सवाल को पूछ रहा है, इसका जवाब दें। अब सवाल सुने गौर से, क्या है अल्लाह ताला क्या सवाल करता है? सवाल ये है कि या तो होश व हवास में इस बात को साबित करो कि तुम अपने आप पैदा हुए हो, यानी तुमने खुद अपने आप को पैदा किया है। ये आँख, नाक, कान, ये हाथ पैर तुमने खुद बनाए हैं माँ के पेट में। ये आँखों के अंदर देखने की शक्ति तुमने खुद रखी है, कानों के अंदर सुनने की ताकत तुमने खुद रखी है, दिमाग के अंदर सोचने की ताकत खुद रखी है, हाथ के अंदर पकड़ने की ताकत खुद रखी है, पैर के अंदर चलने की ताकत खुद रखी है। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि होश व हवास में धोखे से बाहर निकलो और कायनात की और जीवन की हकीकत पर गौर करो और सोचो। तो या तो होश व हवास में इस बात को साबित करो कि तुम अपने आप पैदा हुए हो, हैं? तुमने खुद अपने आप को बनाया है, तुम अपनी जान के मालिक खुद हो, हैं? हाँ, तुम्हारी जान किसी के कब्जे में नहीं है, या तो इस बात को साबित करो, या तुम खुद मर जाओगे, हैं? हाँ,
یا تم دنیا میں اپنے آپ مر جاتے ہو؟ کتنے لاکھوں انسان روز مرتے ہیں اور لاکھوں انسان پیدا کیے جاتے ہیں۔ یا تو تم اس بات کو ثابت کرو کہ دنیا میں آنا تمہاری مرضی سے ہے اور مر جانا بھی تمہاری مرضی سے ہے، ہیں؟ تو میرے بھائیوں، جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہنیں ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، کیا اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا جواب ہے اس سوال کا؟ ہوش و حواس میں اگر غور کرو گے، اپنی پیدائش پر غور کرو گے، تو دیکھو گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، تمہیں کسی نے بنایا ہے۔ یہ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر کسی نے بنائے ہیں، اور نہ ہم نے اپنے جیون کی شروعات خود کری ہے اور نہ ہی ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم تو مرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمارا بنانے والا ہمیں موت دے کر اٹھا لے گا جب ہمارے جیون کا سمے پورا ہو جائے گا، امتحان کا۔ جیسے کہ اور لوگ ہمارے سامنے مر مر کر جا رہے ہیں، اسی طرح سے اس دنیا سے ہمیں بھی جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ سے سمجھوتا کرو، اپنے آپ کو سمجھاؤ، حقیقت کے ہوش میں لاؤ، دنیا کے بہکائے میں نہ آؤ۔ اللہ کا بڑا زبردست اعلان اور سوال ہے کہ میرے بندو، اس بات کو ثابت کرو کہ تم خود پہ خود بن گئے ہو کیا؟ تم خود پہ خود مر جاتے ہو، ہیں؟ کیا تم نے خود اپنے جیون کی شروعات کری ہے؟ کیا تم اس کو ختم کر دو گے؟ ہاں، نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بات نہیں ہے، ہاں، تم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، تو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہارے جیون کی شروعات کراتا ہوں اور میں ہی اس کو ختم کراؤں گا، اور تمہاری جان میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں تمہیں موت دے اٹھا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو قدم ذرا سنبھل کے رکھ، میری نظر بڑی تیز ہے، تیری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے کرموں سے بے خبر نہیں ہوں۔ تیرے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، ہاں، تیرے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے حساب سے تجھ سے حساب لوں گا۔ تو کچھ دنوں کے بعد مر کر اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر میری طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔ کائنات کی کسی چیز سے میں بے خبر نہیں ہوں، نہ میں سوتا ہوں، نہ اونگتا ہوں، کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرے بندے، تو کچھ نہ تھا، تجھے میں نے انسان بنایا، تجھے پیدا میں نے کیا، تیرے جیون کی شروعات میں نے کرائی، ہاں، تیری جان میرے قبضے میں۔ میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان، ذرا غور کر، جب دنیا میں آنا تیرے بس میں نہیں ہے تو اپنی مرضی سے جیون جینے کا بھی تجھے حق نہیں ہے۔ ہاں، میری مرضی کو تلاش کر، کھوج کر، اپنے اندر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو دنیا میں پہچان، یہی ہے تیرا امتحان۔ جب دنیا میں مر جانا تیرے بس میں نہیں ہے تو زندگی کی منزل طے کرنے کا بھی تجھے حق نہیں ہے۔ ہاں، آج تو نے منزل بنا رکھی ہے، کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، زمین جائیداد بٹورنے میں لگا ہوا ہے، کوئی حد نہیں ہے کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے، اور زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، دنیا کے دھوکے میں لگا ہوا ہے۔ تو تجھے میں نے سارا جہان بنایا ہے تیرے لیے، اور تجھے بنایا ہے اپنے لیے۔ تو تیری زندگی کی منزل یہ ہے کہ تو دنیا میں جو میں نے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی پوجا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بھکتی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو تیری منزل مجھے راضی کرنا ہے، تو مجھے راضی کر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور مرنے کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی کا میرا انعام، جنت کا انعام جو ہے حاصل کر۔ ہاں، سنسار کے سچے مالک کا اعلان ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے کہ میں نے تجھے بہترین قیمتی عقل تیری بنائی تھی، ہاں، تجھے عقل دی تھی، مگر تو نے عقل غلط چیزوں میں لگا دی، غلط چیزوں میں لگا رہا ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، ہیں؟ یہ سوچتا ہے کہ میں خود پیدا ہو گیا، ایسے زندگی جی رہا ہے جیسے تیرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ ذرا غور کر، تو نہیں چاہتا مجھے دکھ ملے، لیکن میں بھیجتا ہوں تو تو روک نہیں سکتا۔ اللہ الصمد، سارا جہان میرے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوں، محتاج نہیں ہوں، اپنے سہارے سے قائم ہوں، باقی ہر چیز میرے سہارے سے قائم ہے۔ تو نہیں چاہتا کہ مجھے دکھ تکلیف ملے، کیوں؟ کیونکہ میں نے تیری رچنا میں یہ سورگ کے سپنے رکھے ہیں، جنت کی اچھائیں رکھی ہیں، جنت میں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، وہی سپنے میں نے تیرے اندر رکھے ہیں
تجھے بالکل بیکار جیون دے دیا ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جیون کی حقیقت پر، کائنات کی حقیقت پر یہ اتنے لوگ مر رہے ہیں، غور نہیں کرتا، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا کے دھوکے میں کھیلتا رہتا ہے اور جیون کے سمے کو برباد کرتا رہتا ہے جو جیون کا سمے دیا گیا ہے۔ یاد رکھ، اگر تو بھول کر دنیا سے مجھے بھول کر دنیا سے آیا تو میری نرک، میری جہنم تجھے تباہ کر دے گی۔ جیون کی حقیقت پر غور کر، اور یہ کتنے انسانوں کو میں موت دے کے اٹھاتا ہوں، ہاں، ان کے نہ چاہنے کے باوجود موت دے کر اٹھاتا ہوں۔ تو موت کو پسند نہیں کرتا، میں تیرے اوپر موت بھیجتا ہوں تو تو روک نہیں سکتا۔ سب میرے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، پوری دنیا مل کر تیری موت کو روک نہیں سکتی۔ حقیقت پر غور کر اور شیطانی دھرم کے دھوکے سے باہر نکل۔ تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، میں تیرے اوپر مصیبت بھیجتا ہوں تو روک نہیں سکتا، تکلیف بھیجتا ہوں تو روک نہیں سکتا، غم بھیجتا ہوں تو تو روک نہیں سکتا، بیماری بھیجتا ہوں تو تو روک نہیں سکتا، موت بھیجتا ہوں تو تو روک نہیں سکتا۔ میری بادشاہت تیرے اوپر چھائی ہوئی ہے، تو اندھا بنا ہوا ہے، میری طرف سے اندھا، گونگا، بہرا بنا ہوا ہے، دنیا کے دھوکے میں کھویا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارا وہ مالک ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اور پوری کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ سب سے الگ اور نرالا ہے، کیونکہ وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ایک ہے۔ باقی ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے، اور پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کے سامنے ہر طرح سے کمزور اور بے بس ہوتی ہے۔ پیدا کرنے والا اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ساتھ میں جو چاہتا ہے وہ کبھی بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کتنوں کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے، کتنوں کو دکھوں میں گھیرتا ہے، تکلیفوں میں گھیرتا ہے، مصیبتوں میں گھیرتا ہے، آفتوں میں گھیرتا ہے۔ ایک مالک کی بادشاہت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے میرے بھائیوں، قرآن اس کی سچی کتاب ہے۔ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھو، غور سے پڑھو، دھیان دو، کائنات میں سرچ کرو، دیکھو، غور کرو۔ جس مالک کی حکومت اس کائنات میں چھائی ہوئی ہے، اسی مالک کا آدیش ہے قرآن مجید میں۔ جو اللہ کی تلاش میں پیاسا پھرتا ہے، دھکے کھاتا ہوا پھرتا ہے، اللہ اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اس کو سچا راستہ دکھا دیتا ہے، اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور جو اللہ کی ناقدری کرتا ہے، احسان نہیں مانتا، ناشکری کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو جس راستے پہ وہ چلنا چاہتا ہے، اللہ اسی راستے کو اس پہ آسان کر دیتا ہے، اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، جو اللہ کی راہ چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ دکھا دیتا ہے۔ کیونکہ وہ مالک ہے، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اس نے ہماری رچنا بنائی ہے، ہمارے سامنے دو راستے کر دیے ہیں، جیسی ہم نیت کریں گے، جس راستے پہ چلنا چاہیں گے اسی راستے کو کھول دے گا۔ مالک ہے، وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جیون کا سمے دیا ہے ہمیں، جو ہے دو آپشن چننے کے لیے دیے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، میرا احسان مان یا ناشکری کر۔ اب جیسے ہم چلنا چاہیں گے ویسی راستہ ہمارے سامنے کھول دے گا، جیون کا ہمیں سمے دے دیا ہے، پھر جیسے کرم کر کے مریں گے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ویسے ہی برتاوا کرے گا پھر۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات کی حقیقت پر غور کرو۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، غموں کا گھر، بڑھاپے کا گھر، موت کا گھر۔ یہاں ہر انسان ہر وقت دکھوں میں جکڑا ہوا ہے، بیماریوں کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، خطروں کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، غموں کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، موت کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس دنیا میں کتنی بری طرح انسان دکھوں میں، غموں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں کتنی بری طرح لین ہیں، مگر دنیا سے دل ہٹانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا سے دل ہٹاؤ اور ایک اللہ کی طرف، اپنے سچے مالک کی طرف دل لگاؤ، اس کو اپنا دل اس کے حوالے کر دو۔ اس کا اعلان ہے کہ میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت بھیجوں، لوگ تجھے اپنے کندھوں پر میری طرف لوٹا کر لائیں، تو اپنے پیروں پر چل کے آ جا، توبۃ نصوحا۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی تجھ سے ہر چیز چھڑوا دوں، تو دل سے دنیا کی محبت پہلے ہی چھوڑ دے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت دل میں نہ بسا، ورنہ میں کس دن چھڑوا دوں گا۔ پھر کتنوں کی روز چھڑواتا ہوں، کتنوں کو روز موت دے کر اٹھاتا ہوں۔
کتنوں کی دنیا روز چھوٹتی ہے۔ توبۃ نصوحا، تو مجھ سے معافی مانگ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، لوگ تجھے اپنے کندھوں پر میری طرف لوٹا کے لائیں، تو اپنے پیروں پہ لوٹ کے میری طرف آ جا اور مجھ سے معافی مانگ اور میری پناہ میں آ جا، دنیا اور شیطان کی پناہ سے، دنیا اور شیطان کی شرن سے میری شرن میں آ جا۔ تو میرے بھائیوں، اس گمان کو، اس خیال کو دل سے نکال دو کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہم اپنے آپ پیدا ہوئے ہیں، نہیں، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہمارے جیون کی شروعات اللہ نے کرائی ہے، وہی اس کو ختم کرائے گا، جیون کا سمے دیا ہے، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے کہ کون اس کی قدر کرتا ہے اور کون اس کی ناشکری کرتا ہے۔ جو اس کی قدر کرے گا، اس کا احسان مان کر، اس کی عبادت کر کے، اس کے حکموں پہ چل کے اسے راضی کر کے جائے گا، وہ ہمیشہ کامیابی کا جیون موت کے بعد پائے گا۔ اور جو اس کی ناقدری کر کے مرے گا، اس کا احسان نہیں مانے گا، اس کا انکار کر کے مرے گا، وہ موت کے بعد ہمیشہ کی نرک کی آگ میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، اصل جیون موت کے بعد ہے، جلدی غور کرو، یہ جیون ختم ہونے کی طرف کو جا رہا ہے، یہ زندگی ہر روز سرک رہی ہے موت کی طرف کو۔ آنے والا ہر لمحہ میری زندگی کے کتاب کے پنے چرا رہا ہے، میری زندگی کو موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ جو میں دنیا میں جینے کا سمے لے کے آیا ہوں، امتحان کا سمے لے کے آیا ہوں، آنے والی ہر وقت کی ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر منٹ میری زندگی کو گھٹا رہی ہے، مجھے موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو سمے ملا ہے بس یہی سمے ہے، یہ پہلی بار اور آخری بار جیون ملا ہے۔ اگر ہم اس پریکشا میں فیل ہو گئے تو ہمیشہ کی ناکامی ہے، اگر پاس ہو گئے تو ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جلدی سے جلدی جیون کی حقیقت پر، دنیا کی سچائی پر غور کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی لابھ، کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو۔